Hi guys, welcome to my channel खुशियों की सहर. Please like and subscribe. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब बच्चों को रमज़ान की मुबारक हो, और जो हमारे आबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैमरा के साथ, उन सबको भी मुबारक हो। जो भी ख़वातीन और हज़रात, बच्चे बच्चियाँ दुनिया में जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से रहमतों वाले महीना की मुबारक। रमज़ान कैसे शुरू किया गया? हम एक सफ़र शुरू करने लगे हैं, तो हमें पता तो हो कि इस सफ़र की मंजिल क्या है और इसे तय कैसे करना है। पहली तैयारी क्या है? मैं आप सब से एक बात पूछता हूँ, दुनिया में कोई गुनाह ऐसा है जिस पे तौबा ना हो सकती हो? अल्लाह नहीं, जितनी मर्जी तौबा कर, नहीं माफ़ करो। कोई है? क्यों भाई? कोई गुनाह, मुसलमान कर रहा है, गैर मुस्लिम कर रहा है, एक हदीस को जोड़ के कि मेरा अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं दुनिया में किसी को अजाब देता नक़द, तो सबसे पहले उसे अजाब देता जो मेरी रहमत से मायूस है। ठीक होगी मेरे? दुनिया में कोई जुर्म ऐसा नहीं जिसकी तौबा ना हो, जिसकी माफ़ी ना हो। तो हम अपनी ज़ात से शुरू करें कि आज तक हमसे जितनी ख़ताएँ हुई, कोई ज़बान की, कोई आँखों की, कोई कानों की, कोई मामलात की, कोई मुआशरत की, उस सब से हम आज पहली रात है तौबा करें। हम अपने रमज़ान की इब्तिदा करें, तौबा करें। ठीक है ना? अल्लाह ताला के नबी कहते हैं मैं दिन में 70 दफ़ा तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार। आप तो मासूम, पाक पाकीज़ा उम्मत को सिखाने के लिए। दूसरी बात, दुनिया का हर इंसान किसी वक्त भी तौबा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना? कोई पाबंदी तो नहीं। शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लश्कर जब बालाकोट में आमने सामने हुए, तो सिखों का लश्कर था कोई 20,000 का, उसका था सिपा सालार शेर सिंह, रंजीत सिंह का बेटा, और ये चंद हजार थे। तो उनको वहाँ एक पहाड़ है मिट्टी कोट, दूसरा है बालाकोट। मिट्टी कोट बहुत ऊंचा है, बालाकोट बहुत नीचा है, वो पहाड़ी सी। तो वहाँ मसल है, जिसका मिट्टी कोट उसका बालाकोट। तो शेर सिंह मानसेरा के रास्ते से चला है, आगे जंगल ही जंगल, और गढ़ी हबीबुल्ला तक पहुंचा। आगे उसको रास्ते का नहीं पता, तो रास्ता बताने वाले फिर मुसलमान ही थे। पैसों से खरीद लिया और मिट्टी कोट पे ले आए। बालाकोट बीच में खेत है जिसमें पानी लगा हुआ था और चावल की फसल थी। तो जब इधर शाह साहब का लश्कर आया इस किनारे पर, और सिखों का लश्कर आया इस किनारे पर, और जंग शुरू होने वाली है, एक सिख ने दौड़ लगाई और खेत पास, वो समझे कि हमला करने जा रहा, उसने दौड़ लगाई और चावल के खेतों को पार करता हुआ आकर शाह साहब के पाँव में गिर पड़ा। अपना कड़ा तोड़ा, सुन्नार तोड़ियो का मुझे कलमा पढ़ा। शाह साहब ने कलमा पढ़ाया, जंग शुरू हुई। पहला शहीद ये सिख था।
اس کی حالت کفر میں اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر کافر شدید، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید۔ میں کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہوں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر کہ میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کہ جو مرضی کرو ہوتے اللہ اخیر تک کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھواتا ہے۔ اس ساری میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو، مسلم نافرمان ہو، عمل کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے، ہر لمحہ اس کی توبہ کی توقع ہے کہ نہیں ہے؟ شاید توبہ کرنی چاہیے۔ تو جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کب توبہ کر لیں، تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے۔ تو دوسرا کام سامعین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حضرت حمزہ کے قاتل وحش، اللہ نے ایمان دے دی۔ اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں، اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور المشاہین کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں۔ جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو، چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی۔ ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، واشی بھی ہے۔ تو وہ 17 تھے، 3 عورتیں 14 مرد، اس میں سے 13 کو ہدایت نصیب ہوئی، اور 2 قتل ہوئے، اور 2 کا پتہ ہی نہ چلا بھائی۔ عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے خالہ زاد، تو وہ ان کو سفارشی بنائے۔ اب وہ اندر سے طائب ہو چکے ہیں، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس سے بیعت لے لیں، کلمہ پڑھا لیں۔ تو آپ اس سے سر چکائے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھائیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اسے کلمہ پڑھائیں۔ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیعت لے کر فرمایا الیس منکم رجل رشید یضرب عنقہ، تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا؟ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا، تو تم سمجھے کیوں نہ، اس کی گردن کیوں نہ اڑائے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ ہمیں اشارہ کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھاؤں ادھر تمہیں اشارہ، یہ نبی کی شان سے پاک ہے۔ میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر۔ اور موت کیسے آئی؟ کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے ہی گر کے انتقال ہو گیا۔ ان کا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا، لیکن اگر موت کیسے؟ تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی 3 دفعہ رکے رہے، پھر آپ نے بیعت لی۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، سامعین، حاضرین، سب سے دل صاف کر دو، سب سے۔
انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی کتاب اللہ سے مضمون بات ہوتی رہے گی. لیکن نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ رمضان کی تیاری توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان کی تیاری سب کی نفرت سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب کس 100 آدمیوں کے قاتل کو جو اللہ نے معاف کر دیا. سیاہ ستہ کی روایت. تو کون کس وقت توبہ کر لے کچھ پتہ نہیں. اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، گھٹن نہ پیدا کرو، بڑی وسیع ہے. رحمتہ وسعت کل، ان رحمتی وسعت کل شیء. رمضان کی تیاری کا روزے تراوی تلاوت کر 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 تھک ہار کے آخری دن بھی خالی بیٹھے ہوں اور بخشش نہ ہو. کلتی نغضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، وہ تو نہ ہو جائے. تو دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ سب سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں اتری، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، صحف ابراہیم بھی، صحف موسیٰ بھی. تو رمضان میں ہمارے نبی قرآن کی تلاوت کی کثرت فرماتے تھے. تو روزے کی عبادات میں ہر چیز شامل ہے. نوافل بھی پڑھو اور ذکر بھی کرو، خیرات بھی کرو، افطاریاں بھی کراؤ، سحریاں بھی کراؤ، اور قرآن جتنا آپ پڑھ سکتے ہو. کتنے لوگ ہیں، میرا اپنے ایک ساتھی ہیں، صبح بیٹھتے ہیں اور رمضان میں اور شام تک قرآن ختم کر دے، ایک دن میں قرآن ختم کر کے سوتے ہیں. تو یہ تم انتہا بتا رہا ہوں، باقی اس میں قرآن کی تلاوت.